प्रोग्राम के पेश करता है नायाब होटल न्यू टाउन, अनीस बुरखा हाउस, शाह बाजार, मतीब गिफ्ट आर्टिकल्स, मार्केट रोड, फेवरेट किड्स एंड लेडीज गारमेंट्स न्यू टाउन एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल रोड महबूब नगर और मैरिज शॉपिंग सेंटर मार्केट रोड महबूब नगर। इस वीडियो के पेश करता है नायाब होटल रमजान स्पेशल मटन हरीज न्यू टाउन महबूब नगर। इस वीडियो को पेश करता है खादरी होटल रमजान स्पेशल मटन हलीम महबूब नगर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिल अकरमीन अजमईन अम्मा बाद। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबी अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व सल्लिम। हमारे साथी हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मुफ्ती अलहाज सैयद शाह सादिक़ साहब क़िबला अनवारी अशरफ़ी मददिल नूरानी, मौलवी कामिल हदीस जामिया जामिया व लेक्चरर अरबिक नूर नबी कॉलेज बीजापुर कर्नाटक का तर्जुमा तफसीर करदा कुरान पाक की आज हम 19वें पारे में हैं। 19वां पारा मेरे साथ असदुल उलमा तनवीर सहाफ़त मोहम्मद मुहसिन पाशा अंसारी ख़ादिम नक़शबंदी मुजद्दिदी मौलवी कामिल हदीस जामिया निज़ामिया व जनरल सेक्रेटरी कुल सुन्नी उलमा मशाइख़ बोर्ड की ज़बानी समात फरमा रहे हैं। 19वें पारे की इब्तिदा वक़ाल लदीना से हुई, इसलिए इस पारे का नाम वक़ाल लदीना है। इस पारे में 19 रुकू और 343 आयतें हैं। इस पारे का आगाज़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल लज़ीन ला यरजून लिक़ाअना लौला उन्ज़िला अलैना अलमलाइकतु औ नरा रब्बना लक़द इस्तकबरू फ़ी अंफ़ुसिहिम वअतुवन कबीरा से होता और इख्तिताम क़ुलिल हम्दुलिल्लाहि व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अल्लाहु खैरुम मा युशरिकून की आयत से इख्तिताम होता है। इस पारे का आगाज़ सूरह फुरक़ान की 21वें आयत से होता है, सूरह शुअरा मुकम्मिल, और पारे का इख्तिताम सूरह नमल की 59वीं आयत पर होता है। पारे की पहली और आखिरी आयत को हम पहले बयान कर चुके हैं। अब आइए इस पारे के 19 रुकू में जो मज़ामीन बयान किए गए हैं आपके सामने रखने की सादत हासिल करता हूँ। पहले रुकू में फरमाया कि मुतकब्बिर लोग हैं कि हमसे मिलने की उम्मीद नहीं रखते और कहते हैं कि हम पर फरिश्ते क्यों ना उतरे या हम रब को देख लेते। इरशाद हुआ कि जिस दिन फरिश्ते तुम्हारे सामने आएंगे इन मुजरिमों की कमबख्ती आ जाएगी। फरमाया उस दिन बहश्त के लोगों का ठिकाना अच्छा होगा। रोज़ क़यामत जब आसमान फट जाएगा, आसमान से बेशुमार फरिश्ते उतरेंगे, दरबार इलाही कायम होगा। मुनकिरों पर यह दिन भारी होगा। इस दिन गुनाहगार हसरत से कहेंगे कि काश हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रास्ता इख्तियार किया होता। मैंने फ़लाँ फ़लाँ को दोस्त किया, क्यों बनाया कि उसने मुझे सीधी राह से हटा दिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएंगे, मेरे रब, मेरी कौम ने कुरान को बेकार समझ लिया था। मुनकिर कहने लगे कि कुरान को एक ही दफ़ा क्यों ना उतारा। फरमाया इसलिए था कि उसके ज़रिए तेरे दिल को कवी रखें और उसको ठहर ठहर कर पढ़ कर सुनाएं। दूसरे रुकू में फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी और एक साथी हज़रत हारून अलैहिस्सलाम दिया। फिर जिन्होंने हमारी बातों को झुटलाया उन्हें नीज़ तो नाबूद कर दिया गया। इसी तरह कौम नूह, कौम आद, कौम समूद की नाफरमानी तबाही के अहवाल बयान हुए। फरमाया तूने उस शख्स पर गौर किया है जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना खुदाया बना रखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे राह रास्त पर लाने का ज़िम्मा लेते हैं, लेकिन ये तो जानवरों की तरह हैं जो सुनते समझते नहीं। तीसरे रुकू में फरमाया कि तेरे रब ने साए को कैसे लंबा किया, वो चाहता तो ठहरा रखता, फिर रात को ओढ़ना बनाया, नींद को आराम और दिन को काम काज के लिए बनाया, और वही है जो बारिश से मुर्दा ज़मीन को ज़िंदगी बख्शता है। फरमाया इंसान कितना नादान है कि अल्लाह के सिवा उनकी इबादत करता है जो उसे ना नफ़ा दे सकेंगे ना नुकसान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मेरा मकसद तो सिर्फ तुमको अल्लाह की तरफ पहुँचने की राह बताना है। इरशाद रब्बानी हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी
حی و قیوم پر بھروسہ رکھیں، اس کی خوبیاں بیان کریں، وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے کافی ہے۔ یہ مشرک لوگ کیا ہیں؟ جب ان سے کہو کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ رحمان کون ہے؟ السجدہ 7واں سجدہ تلاوت قرآن مجید میں جو 14 سجدے تلاوت ہیں، اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 60 میں 7واں سجدہ تلاوت ہے، جس کی تلاوت کے بعد سجدہ کرنا واجب ہے۔ چوتھے رکوع میں فرمایا یہ باقاعدہ نظام ہے جسے دیکھ کر اگر عقل والے چاہیں تو اللہ عز و جل کو بآسانی پہچان سکتے ہیں اور اس کی شکر گزاری اپنے اوپر لازم کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر دبے پاؤں چلتے ہیں، ناسمجھ لوگوں کو نرم جواب دیتے ہیں تاکہ شر نہ بڑھے، رات اللہ کے حضور سجدہ و قیام میں گزارتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں الہی ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا اور جہنم سے ہمیں دور رکھ۔ پھر نیکوں کی کچھ اور صفتیں بیان فرمائی۔ خرچ میں میانہ روی برتتے ہیں، اللہ جل مجدہ کے ساتھ کسی کو معبود نہیں پکارتے، ناحق کسی کا قتل نہیں کرتے اور بدکاری نہیں کرتے۔ فرمایا جو اللہ کے قانون کو نہ مانے اسے قیامت کے دن دگنا عذاب ہوگا، مگر جس نے توبہ کی اور نیک عمل اختیار کیے اور اللہ کی طرف پلٹا جیسے پلٹنے کا حق ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جھوٹ میں شامل نہیں ہوتے اور نہ دغا فریب جال سازی میں حصہ لیتے ہیں، اور جب ان کو رب کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں تو توجہ سے سنتے اور اثر لیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ الہی ہم کو ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا، اور ان لوگوں کو جنت کے محلات میں رکھا جائے گا۔ اور جو لوگ نہ اللہ کو پکاریں گے نہ دین حق پر عمل کریں گے تو اللہ کو بھی ایسے بغیر بت غیرتوں کی پرواہ نہیں، وہ عنقریب اپنے کرتوتوں کا خمیازہ بھگتیں گے۔ سورۃ الشعراء 19ویں پارے کے چوتھے رکوع میں سورۃ الشعراء کی ابتدا ہے۔ سورۃ الشعراء مکی ہے۔ سورۃ الشعراء آخری 4 آیتوں کے علاوہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی وہ 4 آیتیں۔ والشعراء یتبعہم آیت نمبر 224 کے سورہ کے اختتام تک ہیں۔ تفسیر خازن سورۃ الشعراء سورہ شعراء ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن مجید کی 26ویں سورت اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 47ویں 5ویں سورت ہے اور 5ویں منزل ہے۔ اس سورت میں 11 رکوعات اور 227 آیتیں، 1322 کلمات، 5517 حروف ہیں۔ اس سورت کی ابتدا اور انتہا 19ویں پارے میں ہے۔ شعراء نام رکھنے کی وجہ، شعراء شاعر کی جمع جس کا معنی واضح ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 224 سے تاجدار رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف شاعری کرنے والے مشرکین کی مذمت کی بیان کی گئی۔ اس مناسبت سے سورت کا نام سورۃ الشعراء رکھا گیا۔ سورہ شعراء کی فضیلت، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے تورات کی جگہ قرآن پاک کی ابتدائی 7 لمبی صورتیں عطا فرمائی اور انجیل کی جگہ سورت یعنی دو صورتیں را الف تا یعنی 2 صورتیں عطا کی جن کے شروع میں لفظ را موجود ہے، اور زبور کی جگہ قواسین یعنی وہ 2 صورتیں جن کے شروع میں طا سین میم ہے، اور حا میم یعنی وہ 2 صورتیں جن کے شروع میں حا میم ہے۔ یہ مابین صورتیں عطا فرمائی اور مجھے حا میم اور مفصل صورتوں کے ذریعے انبیاء اکرام علیہ السلام پر فضیلت دی گئی، اور مجھ سے پہلے ان صورتوں کو کسی نبی نے نہیں پڑھا۔ کنز العمال کتاب الاذکار 19ویں پارے کے 5ویں رکوع میں فرمایا کہ یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں، اے پیغمبر اگر کوئی بدبخت دین حق کو نہیں مانتا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود کو کیوں ہلکا کرتے ہو؟ منکرین کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ پیغمبروں کا بتایا ہوا درست ہے یا لیکن ہم اپنی آبائی جہالت میں مبتلا غلطی پر تھے۔ اگر یہ ایمان لانا چاہتے تو زمین پر ان گنت نشانیاں قدرت کی بکھری ہوئی ہیں اور انہیں دیکھ کر کروٹیں عاجزی سے انہیں دیکھ کر گردنیں عاجزی سے جھکا دیتے، لیکن اکثر نے بے ایمانی پر کمر باندھ رکھی ہے، جبکہ تمہارا پروردگار زبردست رحم کرنے والا ہے۔ 6ویں رکوع میں فرمایا پچھلے زمانے کے حالات بتاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، عصائے موسیٰ ید بیضاء کے احوال۔ 7ویں رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کا مقابلہ، جادوگروں کا ہارنا
اور ایمان اور فرعون کے غضبناک ہونے کا قصہ بیان ہوا۔ 8ویں رکوع میں فرمایا جادوگروں کی ہار کے بعد فرعون سرکشی سے باز نہ آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راتوں رات مصر سے نکلنے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سمندر پار کرنا، فرعون کا لشکر سمیت پیچھا کرتے سمندر میں داخل ہونا، پانی کا کامل ہو جانا اور سمندر میں غرق ہونے کے واقعات بیان فرمائے۔ 9ویں رکوع میں فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرفی باپ یعنی چاچا اور قوم کو کہا کہ کیا مورتیاں سنتی ہیں یا کسی کا بھلا برا کرتی ہیں؟ تو جواب ملا کہ ہم تو آبا و اجداد کو ایسا ہی کرتے دیکھتے آئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو مجھے راہ دکھاتا اور کھانا کھلاتا پلاتا ہے۔ پھر انہوں نے دعا کی الہی مجھے نیکوں میں شامل فرما، میرا ذکر خیر آئندہ باقی رکھ، مجھے جنت کا مستحق اور وارث بنا، میرے باپ کی ہدایت کر جو اس کی مغفرت کا باعث ہو، قیامت میں مجھے رسوا نہ کر۔ جو اللہ کے سامنے کفر و شرک سے محفوظ دل لے کر حاضر ہوگا وہی فلاح پائے گا اور متقیوں کو جنت میں ڈالا جائے گا، اور نافرمان گمراہی میں مبتلا جہنم میں جائیں گے۔ یہ لوگ اقرار کریں گے ہم صریح غلطی پر تھے۔ 10ویں رکوع میں قوم نوح کو رسولوں کو جھٹلانے اور غرق ہونے کا واقعہ بیان ہوا۔ 11ویں رکوع میں قوم میں عاد کی نافرمانی، حضرت ہود علیہ السلام کا قوم کو سمجھانا، قوم کا انکار اور ان پر تباہی آنا بیان کیا گیا۔ 12ویں رکوع میں قوم ثمود کی نافرمانی اور تباہی کے احوال بیان ہوئے۔ 13ویں رکوع میں قوم لوط کی نافرمانی اور ان کے برے انجام کا بیان ہے۔ 14ویں رکوع میں حضرت شعیب علیہ السلام کا قوم کو ہدایت کرنا کہ اللہ سے ڈرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، ترازو سیدھے رکھو، کسی کی حق تلفی نہ کرو، ملک میں فساد و خرابی نہ پھیلاؤ، قوم کا ان کی ہدایت کو جھٹلانا اور آخر تباہ و برباد ہونا۔ 15ویں رکوع میں فرمایا قرآن عربی زبان میں اللہ نے اپنے معتبر فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، لیکن کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ڈرانے والا مقرر کیا گیا، اس میں پہلی کتابوں کا ذکر بھی ہے، اور علماء بنی اسرائیل اسے خوب پہچانتے ہیں مگر یہ ایمان نہ لائیں گے جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ ہم نے کسی بستی کو تباہ نہ کیا جب تک وہاں ڈرانے والا نہیں بھیجا۔ فرمایا اللہ کے ساتھ دوسرا معبود مت پکارو اور صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرو جو رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا شیاطین جھوٹے دغاباز گناہوں میں لت پت ناپاک لوگوں سے میل رکھتے ہیں۔ فرمایا شاعر لوگوں کی بنیاد محض تخیل پر ہوتی ہے، اس کے برعکس توحید پرست صاحب عمل نیکوکار ہوتے ہیں۔ سورۃ النمل 28ویں پارے کے 16ویں رکوع میں سورہ نمل کی ابتدا ہے۔ سورہ نمل مکی ہے۔ سورہ نمل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ تفسیر مدارک سورۃ النمل۔ سورہ نمل ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن مجید کی 27ویں سورت اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 48ویں سورت ہے اور 5ویں منزل ہے۔ اس سورت میں 7 رکوعات، 93 آیتیں، 1317 کلمات اور 4799 حروف ہیں۔ اس سورت کی ابتدا 19ویں پارے سے اور انتہا 20ویں پارے میں ہے۔ نمل نام رکھنے کی وجہ، نمل کا معنی ہے چونٹی، اور اس سورت کی آیت نمبر 18 میں ایک چونٹی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ النمل رکھا گیا ہے۔ 18ویں پارے کے 16ویں رکوع میں فرمایا کہ قرآن صاحبان ایمان کے لیے خوشخبری اور واضح رہنمائی مہیا کرتا ہے، جو نماز قائم کرتے، زکوٰۃ ادا کرتے اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور آخرت کے منکروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر جانے، وہاں سے پیغمبری ملنے، ہدایت حاصل ہونے کا ذکر ہوا۔ پھر فرعون کا تکبر، انکار اور اس کے انجام کا تذکرہ فرمایا۔ 17ویں رکوع میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے احوال بیان ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو خاص علم دیا کہ وہ پہاڑ کی تسبیح سنتے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام چرند پرند کی بولیاں سمجھتے تھے۔ پھر حدود اور ملکہ سبا کا واقعہ بیان کیا۔ 8واں سجدہ تلاوت قرآن مجید میں 14 سجدہ تلاوت ہیں۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 26 میں 8واں سجدہ تلاوت ہے، جس کی تلاوت کے بعد سجدہ کرنا واجب ہے۔ 18ویں رکوع میں ملکہ سبا یعنی حضرت بلقیس علیہ السلام پہلے تحفے بھجوائے جو واپس ہوئے، پھر وہ حاضر ہوئی اور بالآخر ایمان لائی۔ 19ویں رکوع میں فرمایا کہ قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، مگر نافرمانی کے باعث ہلاک ہوئے۔ فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو بے حیائی سے منع کیا، لیکن وہ قوم بھی اپنی بد اخلاقی اور بے حیائی کے باعث ہلاک ہوئی۔ 19ویں رکوع کے بعد ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ فرما دیجئے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سالم ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ لوگ شریک ٹھہرا رہے ہیں؟ تفسیرات حمادیہ سورۃ الفرقان کے ضمن میں 202 سے 203
دوسرا شرعی مسائل کی تشریح موجود ہے۔ 202 میں پانی کے پاک اور ناپاک کرنے والے ہونے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 58 سے 59 تک مسئلہ 203 اور ورود وظائف کے قضاء کا بیان۔ آیت نمبر 62 تفسیرات احمدیہ میں سورۃ الشعراء کے ضمن میں 204 سے 205 تک دوسرا شرعی مسائل کی تشریح موجود ہے۔ مسئلہ 204 سے نماز میں فارسی غیر عربی زبان میں قرأت کلام پاک کا بیان۔ آیت نمبر 192 سے 196 تک مسئلہ 205 اللہ تعالیٰ کی مدح، رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی نعت شریف اور ہجویات کی جواب کے علاوہ شعر گوئی گناہ ہے۔ آیت نمبر 224 سے 227 تک تفسیرات احمدیہ میں سورۃ النمل کے ضمن میں لواطت کی حرمت کا بیان، سورۃ الاعراف میں اور مکہ شریف کی حرمت و تعظیم کے بارے میں سورۃ البقرہ میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان المبارک کے وسیلہ طفیل میں ساری دنیا کے مسلمانوں کو اس کے تمام عبادات، اطاعت، فرما بردار الہیہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے تصدق میں قبولیت دوام عطا فرمائے۔ مولا قرآن پاک جو کچھ پڑھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، اگر اس میں کچھ بھی صحبہ رمضان خامیاں غلطیاں رہ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے عفو و کرم سے معاف اور درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ ازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔